अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, मगर यहाँ की एक ख़बर से शुरू करेंगे। हम आज कराची में उर्दू महाजरों का कल्चरल डे और खान साहब का नया बयान कि बाजवा फिर वही इल्ज़ामात, उन पर थोड़ी सी बात करेंगे। और जो मुस्लिम लीग नून में इकॉनमी के हवाले से गुफ्तगू है, उस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। पहली जो डिस्कशन यहाँ से हम आगाज़ जो कर रहे हैं कि आपने ख़बर पढ़ी होगी पाकिस्तानी उर्दू मीडिया में कि जंग में, स्पेशली नाम लिए देता हूँ, कि अमेरिका के 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बजट में पाकिस्तान के लिए 4.3 बिलियन डॉलर रखे गए। और कल आपने ये भी सुना था कि मैंने उस पर जिक्र भी किया था कि 200 मिलियन डॉलर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के ग्रो के लिए, उसको फ़रोग़ के लिए रखे गए हैं, जो कभी 2005 में 25 मिलियन डॉलर हुआ करते थे। तो जब ये ख़बर 4.3 बिलियन डॉलर की आई तो बड़ी हैरानी हुई कि कैरी लुगर बिल, जो बाइडन लुगर बिल था, जो बाद में जब बाइडन वाइस प्रेसिडेंट हो गए तो वो कैरी लुगर बिल हो गया था। उससे पहले तो ना कभी पहले ऐसा हुआ ना अब हुआ। तो अचानक क्यों, किस लिए, तो एकदम ख्याल आ गया भाई अमेरिका ने पाकिस्तान को बेल आउट करने का मंसूबा बना लिया है और इस तरह तना नहीं छोड़ना। तो मालूमात की तो पता चला कि इस खबर का सर है न पैर है, और ये उर्दू मीडिया में इसलिए छपाई गई कि लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाए, मुस्लिम लीग की हुकूमत को एक सहारा मिले कि जनाब हम ये बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, ये याद रखें कि इंग्लिश मीडिया में जब तक खबर न छपे तो समझ लें झूठी है, हमेशा से है ये, क्योंकि अंग्रेज़ी में झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे ना राइट अवे। पकड़े तो उर्दू में भी जब जाते हैं, मगर आम लोगों को गुमराह करने में आसानी होती है। जो पाकिस्तान की अशराफिया है, 10% नहीं है वो, मगर 10% लोग अंग्रेज़ी समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं थोड़ी बहुत। तो उसकी अशराफिया को जो है ये ख़बर नहीं पता चलनी चाहिए, या जो फॉलो करते हैं गो के अब ये मिट टूट जानी चाहिए कि सारा मीडिया फॉलो होता है। तो ये है हमारे कारनामे, और इस तरह की ख़बरों का मकसद क्या होता है वो मैं बता देता हूँ कि कल या परसों कराची में मुफ्ता इस्माइल साहब के साहबजादे की शादी हुई है। मुफ्ता इस्माइल साबिक वज़ीर ख़जाना, जिन्हें मुस्लिम लीग नून ने यूज़ करके फेंक दिया और अपने ख़ानदान के मुस्तकिल वज़ीर ख़जाना को, जो उनका अकाउंटेंट भी है, इशहाक डार को बुलवा लिया। तो वहाँ कल शादी में, कल या परसों, जो ये कंफर्म मुझे नहीं, मैंने पूछा नहीं, क्योंकि बस इतना बहुत था कि शादी हुई है बेटे की। तो वहाँ खाकान अब्बासी भी थे और बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ जो गुफ्तगू हुई उसका मफ़हूम ये था कि दिवालिया से बच नहीं सकते, नामुमकिनात में से हो गया है। और वो शादी के बारे में बताने वाले कहते हैं एक तरफ ये बातें हो रही थी, दूसरी तरफ वो शादी इतनी लेविश थी कि मिसाल दी गई कि जैसे किसी सऊदी अरब के शहजादे की शादी है, कि अरबों रुपए खर्च हुए होंगे। तो बताने वालों ने बताया कि ये खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मुफ्ता इस्माइल शहबाज शरीफ की छतरी तले एक है और मुखालफत कर रहे हैं इशहाक डार की, नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की, जावेद लतीफ़ की, और इस तरह के जो उनका अपना ग्रुप है, कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहलाने की कोशिश कर रहा है, जो है नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ ही टूटते हैं तो बाकी सब टूटते हैं। तो उस लंबी बहस में नहीं जाऊंगा। तो जब मुझे ये खबर दी गई तो उसके फौरी बाद किसी ने मुझे मुमताज़ इकॉनमिस्ट कैसर बंगाली का एक वीडियो भेजा, जो मेरे पास है समा टीवी का, मगर मैं लगा यूँ नहीं रहा कि कॉपीराइट का इशू होता है। तो वो कह रहे थे कि एक ज़माना था अभी 10-15 साल पहले तक कि हम $100 की एक्सपोर्ट करते थे तो $130 की इंपोर्ट थी हमारी। तो 25-30% खसारा था कि मांग तांग के, उधार लेके गुजारा कर लेते थे। अब हमारी $100 की एक्सपोर्ट है और $230 की इंपोर्ट है। ठीक है ना, कि जिस दुकान का खसारा 2500 रुपये हो, ग्रॉस 500 रुपये की हो, तो वो दुकान चलती नहीं है। तो कैसर बंगाली भी ये कह रहे थे कि फ़र्क देखें कि 200 गुना फ़र्क आ गया कि $100 की एक्सपोर्ट पर $230 की इंपोर्ट हो रही है। तो कोई ये
جو ہم پیسے امریکن اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں، ریمیٹنس جسے کہا جاتا ہے، کوئی ایکسپورٹ اسے کور نہیں کر سکتی، اور کوئی اب اتنا بڑا قرض بھی نہیں مل سکتا، صرف ڈرامہ کر کے، دھوکہ دے کر، کیونکہ ابھی لوٹ مچی ہوئی ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے کہ جی محترم جناب پرویز الہی یوں نہیں چھوڑتے کہ اربوں خربوں کا کھیل ہو رہا ہے، اچانک کیسے چلے جائیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ان کو جانا ہی جانا ہے، اسمبلی ٹوٹنے سے بچانی ہے، اور مسلم لیگ کا ہی وزیر اعلیٰ آنا ہے، حمزہ نہ صحیح تو احمد خان۔ اچھا احمد خان پتہ ہے سیاست میں کیسے آئے؟ یہ باجوہ کے سمدھی جو صابر میاں مٹھو کہلاتے ہیں، جنہوں نے کھربوں روپے لوٹے اور جو دبئی اور ادھر ادھر شفٹ بھی ہو چکے اور ریفائنریاں لگا لی گئیں، ان کے دوست ہیں، تو یہ کوارڈینیشن کرتے تھے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ تو بہرحال اب کہا جا رہا ہے کہ جی احمد خان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے، مطلب میاں مٹھو باجوہ کے سمدھی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ لگ جائیں گے، یہ سمجھیے آپ۔ تو ان کی آنیاں جانیاں رکنی نہیں ہیں، انہوں نے خرچے دیکھے نا شادیوں پہ، جس طرح ایک طرف عوام سے کہہ رہے ہیں کہ 8 بجے سب بند کر دیں، اور ریسٹورنٹ بھی بند، اور گاڑیاں بھی بند، اور شاپنگ ہونا چاہیے، اگر کنسنسس ہو، ایک کوئی اچھی پوزیشن ہوتی تو ملک بچانے کے لیے بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں، مگر جب اپنے گھر میں اتنی عیاشیاں ہوں اور اتنے اختلافات ہوں، ایسے تنازعات ہوں، تو یہ ہاؤ کم۔ آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھیں خان صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب مکمل طور پہ اب افسانہ ہوتے جا رہے ہیں، تاریخ ہوتے جا رہے ہیں، کہانی ہوتے جا رہے ہیں، اب ان کی کسی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، جو سنجیدہ طبقے ہیں وہ قصہ بننے جا رہے ہیں، وہ لاکھ الزامات لگائیں، ان کے الزامات سے صرف ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ روز بتاتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں تھا، میں اس اہل نہیں تھا، مجھ سے روز نئی غلطیاں ہوتی تھیں اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اب پتہ چلا ہے جب حکومت ختم ہو گئی، اور وہ اقرار کرتے ہیں کہ سارا نظام تو وہ چلا رہے تھے، میں تو صرف وزیر اعظم تھا دکھانے کے لیے۔ اچھا شروع دن سے لوگ یہی کہتے ہیں نا، بتانے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کو لانے کے لیے خان صاحب کی خواہشات سنیں کیا کیا تھی، کہ ایم کیو ایم کو ختم کرو، مسلم لیگ نون کو ختم کرو، ایون یہ کہ ایک لسٹ دی تھی ناموں کی کہ کس کس کو نکالو، کراچی سے کسے نکالنا ہے، کہ کراچی مجھے چاہیے، ایم کیو ایم کو ختم کرو، پنجاب چاہیے کہ نواز شریف کو ختم کرو، کے پی کے میں مذہبی جماعتوں کو بھی ختم کرو، اے این پی کو بھی ختم کرو، سب کیا گیا ان کے لیے، مگر خان صاحب اکھاڑ کچھ نہیں سکے۔ اب ان کا رونا دھونا گانا سب قصے ہیں، باتیں ہیں، سنتے رہیے، ہنستے رہیے کہ ایک ماشاءاللہ جو اتنی بڑی سیلیبریٹی تھی وہ اپنی ناکامیوں کا کیسے اعتراف کر رہی ہے کہ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور کونے میں بیٹھا وہ دہی کھا رہا تھا، اسے بھی نکال دیا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور کلچرل ڈے پہ آتے ہیں، کراچی جو اس وقت سب سے بڑا جو پولیٹیکل اے کہلاتے ہیں نا، جو پولیٹیکل اے ہو چکے ہیں اور جو نیوٹرل سے بھی نیوٹرل ہو چکے ہیں، ان کی کہانیاں سناتے ہیں۔ کلچرل ڈے پر جو سب سے بڑا ایشو تھا، ایک تو میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایم کے متحدہ پاکستان نے کلچرل ڈے منایا، ایک انڈیپینڈنٹ مہاجر کلچرل ڈے ہوتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں، اور پھر الطاف حسین کہ ایک تو کل بینر لگ گئے کو اس کا جو نیا سلوگن ہے، یاد ہے کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، اس کے بعد سب سے جو نیا نعرہ ہے کہ جہاں الطاف حسین کا نام نہیں، جہاں الطاف حسین کا نام نہیں وہاں مہاجروں کا بھی کام نہیں، جہاں الطاف حسین کا نام نہیں وہاں مہاجروں کا بھی کام نہیں، یہ نعرہ دیا گیا اور بائیکاٹ کیا محترم الطاف حسین نے، اور اپنے سپورٹر سے کہا کہ کوئی باہر نہ نکلے۔ اچھا یہ وہ الطاف حسین ہیں جنہوں نے تقسیم پیدا کی، لوگوں میں احساس دلایا کہ مہاجر ایک الگ شناخت ہے، ان پہ بڑا ظلم، وہ ایک لمبی کہانی سب کو پتہ ہے، اور سب سے زیادہ سندھیوں کے خلاف انہوں نے نفرت پھیلائی تھی، پیپلز پارٹی، قوم پرستی، سارا۔ مگر جب سندھی کلچرل ڈے آیا تو محترم نے سر پہ ٹوپی بھی رکھی سندھی، اور اجرک بھی اوڑی، مبارکباد بھی دی، اور پھر پاکستان کے بڑے بڑے اینکرز نے بھی مبارکباد دی کلچرل ڈے کی۔ کلچرل ڈے، میں سندھی ہوں، فخر ہے مجھے اس بات پر کہ میں سندھ کا بیٹا ہوں، مگر سندھی کلچر صرف اجرک ڈال لینا یا ٹوپی پہن لینا نہیں ہے، یا جو اردو اسپیکنگ کر رہے ہیں
ایک دوسرے کی نفرت میں اس طرح کے دن منانے سے عام آدمی کو نقصان پہنچتا ہے. یہ بڑے لوگ اشرافیہ یہ رات کو اکٹھا کھانا کھاتے ہیں, اور اردو اسپیکنگ کچھ بھی کر لیں, ان کے تضادات, ان کے سیگمنٹ جتنے بن چکے ہیں, اس میں انہیں کبھی کوئی فائدہ نہیں ملنا. تو پہلے میں یہ بتا دوں, لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو ایک انڈیپینڈنٹ 3 سال سے کلچرل ڈے ہوتا ہے وہ کیا ہے. دیکھیں جی, کوئی کاشف لڑکے تھے, کوئی صاحب کبھی ایم کے ایم میں سنا ہوتے تھے, رینجر اٹھا کے لے گئی. جب وہ چھوٹے تو کلچرل ڈے ان کی کوکھ سے نکلا, کیونکہ انہیں بتا دیا گیا کہ اب آپ نے انڈیپینڈنٹ کام کرنا ہے, پیرلل کام کرنا ہے, اور بظاہر نیوٹرل کام کرنا ہے. تو وہ 3 سال سے مناتے ہیں. وہ 2 لڑکے تھے, ان میں سے سنا ایک ٹوٹ گیا ہے, اور اب ایم کے ایم میں بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں, تو اپنے طور پہ بھی اچھا ایم کے ایم کو جب یہ کلچرل ڈے شروع ہوا کاشف صاحب کے تھرو, تو ایم کے ایم نے منانے کی کوشش کی, تو انہیں سختی سے کہہ دیا گیا کہ نہیں, یہ آپ نہیں منا سکتے, آپ دور رہیں گے. اب کہا جاتا ہے کہ ایجنسیوں کی لڑائی ہو رہی ہے, کہ آئی ایس آئی چاہتی ہے کہ مائنر الطاف حسین جو ہے وہ سب کو گیدر کیا جائے, سب کو جمع کیا جائے, اور پی ٹی آئی کو کنٹین کرنے کے لیے بلدیاتی انتخابات میں انہیں کوئی بڑا سائزبل نمبر دلوایا جائے. دوسری طرف رینجر ہے جو الطاف حسین کے لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے, وہی اسی کی چھتر چھائے میں کہتے ہیں کہ نعرے لکھوائے جاتے ہیں, پوسٹر لگوائے جاتے ہیں, بینر لگوائے جاتے ہیں, اور ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ جی مائنس الطاف حسین سب کچھ ہوگا. اچھا, الطاف حسین خود کیا کر رہے ہیں وہ غور کریں کہ اگر وہ حمایت نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں, مگر انہیں کلچرل ڈے کی مخالفت میں بائیکاٹ کی اپیلیں کرنا, جبکہ وہ سندھی کلچر کی جس کے وہ بانی ہیں, جس کے خلاف انہوں نے لوگوں کو کھڑا کیا. اب آپ سندھی ٹوپی بھی رکھتے ہیں, اجرک بھی رکھتے ہیں, مبارکباد بھی دیتے ہیں, مگر اپنے لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں. تو یہ پالیٹکس جو ہے, اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ اس میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا, وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ لوگ چلتے ہیں. جو کراچی میں ایم کے ایم کے حالات ہیں اس پر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. یہ 2 منٹ کا ویڈیو ہے, آپ دیکھیں, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں, آپ انجوائے کریں. تو اب یہ بچے تھوڑے بہت, اب ان میں سے ایک صاحب لڑا کر کے اور خاموشی سے وہ اکثر روٹ جاتے ہیں, عامر خان صاحب جی. ان کا نام ہیرو والا ہے, وہ حرکتیں بھی ہیروز والی کرتے ہیں. وہ روٹ کے چلے گئے اب امریکہ, اور پہلے دبئی گئے تھے. دبئی میں ان سے رابطہ کیا گیا تھا, لیکن پھر وہ انہوں نے کہا یہاں تو میں رسائی میں آ جاؤں گا. وہ وہاں سے بھی آگے بھاگ گئے, وہ امریکہ چلے گئے. تو وہ امریکہ بیٹھے ہوئے روٹ کر کے. پھر ایک صاحب ہیں جو کہ وزیر بھی ہیں ہمارے پورٹس اینڈ شپنگ کے, فیصل سبزواری صاحب. سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے بڑے چین آف سٹورز کھولے ہیں امریکہ میں, تو وہ آج کل اس کی دیکھ بھال پہ لگے ہوئے ہیں. ظاہر ہے اپنا بزنس نیا شروع کیا انہوں نے, تو وہ سپر سٹورز پہ زیادہ ان کا فوکس ہے, بجائے اس کے کہ ہماری وزارت پورٹس اینڈ شپنگ پہ کریں. ویسے بھی اب مال تو آ نہیں رہا پاکستان میں, تو ظاہر ہے پورٹس کا کام ہی کیا رہ گیا ہے. وہ سمندر کو صرف جہاز کھڑے ہوتے ہوں گے, وہ کیا پانی میں اور جہاز کو دیکھتے رہیں گے کھڑے ہو کر کے, وہ بھی نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے. پھر ایک صاحب ہیں, انہوں نے اپنے ریئل اسٹیٹ کا بلڈرز کا کام شروع کر دیا ہے. اور ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی جس کے اندر وہ کچھ لوگ شکایت کر رہے تھے کہ بھائی آپ کیا لینڈ مافیا بن گئے, اور یہ ہو گئے وہ ہو گئے. تو خواجہ اظہار الحسن صاحب نام ہے ان کا, تو وہ ریئل اسٹیٹ کے کام میں بزی ہو گئے ہیں. رہ گئے بیچارے خالد مقبول صدیقی صاحب, وہ بیچارے معصوم سے آدمی ہیں, شریف سے. وہ ان کو اسی لیے کوارڈینیشن کمیٹی کا انہوں نے سربراہ بھی بنا دیا تھا. وہ ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں, کبھی وزیر اعظم کے پاس, کبھی گورنر کے پاس, کبھی کسی کے پاس, کبھی کسی کے پاس. وسیم اختر صاحب ٹھیک ٹھاک مال بنایا انہوں نے یہاں پہ جب کراچی کے میئر تھے. آج کل دبئی میں بہت اچھا بزنس ان کا فلرش کر رہا ہے, یہاں پہ بھی اچھی جائیداد وغیرہ انہوں نے بنا لی ہے. تو ٹینشن کوئی نہیں ہے, بس ٹینشن یہ ہے کہ آئندہ جب اگلے ماہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے تو اس وقت یہ مل کر کے کچھ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ انہوں نے اپنے لیے تو بہت کچھ کر لیا, جماعت کے لیے کچھ نہیں کیا. جماعت تو نیچے سے جو تنزلی ہوئی ہے اس جماعت کی پاپولیرٹی کی, وہ تو فینومنل ہے. جب سے خاص طور سے جب سے اس حکومت کو انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو چھوڑا اور اس حکومت کو انہوں نے جوائن کیا ہے, تو مشکل ہے کہ یہ کچھ ہو سکے. یہ تو اسی طرح سے بتایا گیا کہ عامر امریکہ آ گئے, مگر میری معلومات یہ ہے کہ ہیوسٹن میں نے شاید پہلے ہی بتایا کہ عامر کے سالے وہ گرین کارڈ پر یہاں پر آئے, پپو سم تھنگ, مجھے نام بھی اب یاد نہیں آ رہا, کہ ان کی یہاں موجودگی کی کوئی اطلاعات نہیں ہے. پہلے کہا جا رہا تھا وہ دبئی میں ہے, تو آج مجھے ایم کے ایم کے ہی انتہائی معتبر ذرائع نے کنفرم کیا کہ نہیں, وہ واپس آ چکے ہیں. یہ فیصل سبزواری کے بارے میں سب کو پتہ ہے. وہ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے
کہ اگر ان کی سب کو جاننا ہو کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، تو جو 92 میں الیکشن کمیشن میں پیپر جمع ہوئے 93 میں شاید، اس میں ان سب کے گھروں کے ایڈریس دیکھ لیں کہ کون کب کتنے بڑے گھر میں رہتا تھا، کیا حیثیت تھی، کیا اہمیت تھی، اور اب ان کے پیپر دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے قوم کی خدمت کی، مہاجروں کی خدمت کی، یا صرف اپنی اور اپنے گھر کی خدمت کی۔ کہ کہا آپ نے سنا کہ ایک سینئر تجزیہ کار ہیں، کہتے ہیں کہ جی فیصل سبزواری عاصم باجوہ کی طرح، پیزا جان والے ان کی طرح وہ بھی یہاں پہ کوئی چین لے چکے ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں، سب نے پیسے بنائے ہیں۔ اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عامر خان کو بھی تیار نہیں ہے گرینڈ الائنس میں لینے کے لیے، مصطفیٰ کمال بھی، انیس قائم خانی بھی، اور ایم کے اپنے اندر لوگ بھی، کہ جناب وہ ہائی جیک کر لیتے ہیں، آفاق کو بھی نہیں لینا چاہتے۔ اس جو کلچرل ڈے منایا گیا اس میں آفاق شامل نہیں تھے، وہ کوائٹ تھے۔ اچھا آفاق کو یوں نہیں لیں گے کہ وہ ایک بڑے قد کا آدمی بن چکا ہے، اس کے ساتھ لوگ بھی ہیں تو اس سے بھی ڈر ہے کہ ہائی جیک کر لیں گے۔ اچھا خالد مقبول صدیقی پہ سب متفق یوں ہو گئے کہ مرنجا مرنج ہیں، بیمار بھی ہیں، لڑتے نہیں ہیں۔ پھر سب کو پتہ ہے کہ خالد مقبول صدیقی نے پیسے نہیں بنائے، لوٹا نہیں۔ دیکھیں کہنا ہی ہے، میں بھی کہتا رہا ہوں کہ اگر لوگوں نے ہزاروں ایکڑ، لاکھوں ایکڑ کراچی پہ قبضہ کیا، ناجائز بستیاں بنائیں پوری اسٹیبلشمنٹ نے، تو 500 ایکڑ پہ اگر ایم کے نے بھی قبضہ کر لیا تو کیا بات ہے، کیا فرق پڑے گا؟ کہنا بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ، مگر کریکٹر یہ نہیں ہے کہ کردار یہی ہوتا ہے کہ اگر دوسرے نے اگر ایک غلط کیا ہے تو آپ اپنا غلط کر کے اس سے میچ کر کے صحیح نہیں کر سکتے۔ یہی خان صاحب پہ الزام ہے نا کہ خان صاحب وہ تو جانے والے تھے ہی چور، مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ چور چور چور، اور سب سمجھا کے تھک گئے۔ آپ میں سے بہت سے نعیم الحق کا ویڈیو آپ نے سنا ہوگا کہ جو انہوں نے نکاح پڑھایا مولوی پنکی کے ساتھ، اس کا بھی سن لیا ہوگا کہ اس میں کوئی خاتون ہے کہ وہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں نعیم الحق، کہ خان کو ڈر نہیں لگتا کہ وہ لوگوں پہ کیچڑ اچھالتا ہے، جبکہ اپنا خود شیشے کے گھر میں رہتا ہے، اور ساری باتیں مجھے تو اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں وہ دہراؤں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس ایم کے ایم کی کوک سے اب کچھ نہیں نکلنا، میری ذاتی رائے ہے۔ جب تک اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی، اس میں نوجوان نہیں آتے، جو آج کی ماڈرن پالیٹکس ہے، جو ڈیجیٹل ایرا اس سے جڑی ہوئی ہے، جو خان صاحب نے پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی ہے، مگر شفافیت کے ساتھ، وداؤٹ اینی ایگزوریشن اور لائے کے، جھوٹ کے بغیر، اگر ایم کے ایم، جبکہ آئی ٹی کا ہب تو آج بھی کراچی میں نا، زیادہ تر جو نوجوان ہیں آئی ٹی میں پاکستان کے حوالے سے وہ کراچی سے ہیں، مگر کراچی کی جماعت اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گئی، بہت پیچھے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کے بہت سارے نوجوان کہتے ہیں ہم ایک ایسی پارٹی میں نہیں جائیں گے جہاں کوئی فلانا لنگڑا ہو، لولا ہو، کانا ہو، پہاڑی ہو، اور اس طرح کے ناموں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو نتھی نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں آتا ہوں دوسرے ایشو کی طرف۔ ایک صاحب نے مجھے صبح فون کیا کہ وہ آپ نے سنا شاہد آفریدی کو چیف سلیکٹر بنا دیا، تو کس کو بنانا تھا انہوں نے؟ اور وہ بھائی مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتا ہے خان صاحب کے خلاف۔ اب کل ہی ذکر کیا تھا نا کہ کھیل کے میدان ہوں، سرحدیں ہوں، یا کوئی بینک ہو یا کوئی ادارہ ہو، ہر جگہ وہی لوگ ہیں نا، انہی کے لوگ ہیں، انہی کے طریقہ کار ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرے گی کہ پاکستان 5 قومیتوں پہ مشتمل ہے، 4 صوبے ہیں، 5 بڑی قومیتیں ہیں کہ پنجابی، مہاجر، سندھی، پٹھان اور بلوچی، آپ جب تک ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور بٹوارہ برابر کا نہیں ہوگا، تعصبات ختم نہیں ہوں گے۔ میرٹ بحال، یا تو میرٹ بحال کرتے نا، انصاف و قانون کی بالادستی کر دیں، پھر جو میرٹ پہ آتا ہو، مگر جب آپ نجم سیٹھی کو ہی بنائیں گے رمیز راجہ کی طرح، باقی لوگوں کی طرح، پہلے کی طرح، پھر وہ ہوگا۔ نجم سیٹھی جو ہے وہ چیئرمین ہوں گے کمیٹی کے، مطلب ایکول ٹو چیئرمین آف دی پی سی بی، اور راول پنڈی ایکسپریس شعیب اختر ہوں گے اس ٹیم میں، ان کی کمیٹی میں، شاہد آفریدی چیف سلیکٹر ہوں گے، کمیٹی میں ہوں گے، اور انضمام الحق ہوں گے۔ تو کہہ دینا کہ یہ پنجاب 11 ہے، صاف کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں جتنا پشتونوں کا حصہ ہے اتنا آپ نے شاہد آفریدی کو لے کر آ گئے،
پھر مسلم لیگ کی سپورٹ بھی کرتا ہے تو خان صاحب کو دکھانے کے لیے کہ شاہد آفریدی کو گو کے ڈالتے تو کراچی کے کھاتے میں ہے نا، مگر یہ جو کراچی کا شاہد آفریدی نا، جسے کراچی نے پالا پوسا بڑا کیا یہاں تک پہنچایا، جب اس نے این جی او بنائی تو کہاں بنائی؟ وہ فاٹا کے علاقے میں کام دکھاتا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اسے کراچی میں کرنا چاہیے. نہیں بھائی، وہ کراچی میں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. فاٹا میں آپ جا کے دیکھنے جاتے ہیں کیا کام کر رہا ہے؟ صرف وہ چندہ اکٹھا کرتا ہے اور ان کے نام پہ بیچاروں کے، اور اسے کھا جاتا ہے. یہ بہت سارے درجنوں لوگ بتا چکے ہیں. کوئی ایک گواہی ہے جو آ کے کہے کہ ہم نے اس کا کام. آخر میں ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کے کلچرل ڈے میں بھی سب جگہ الطاف جیے کے نعرے لگے، اور خواتین جو کنونشن ہوا تھا وہاں پہ بھی نعرے لگے تھے متحدہ کے کنونشن میں، اور آج جو ایم کیو ایم نے کیا. اچھا یہ جو ایم کیو ایم کا کلچرل ڈے ہے یہ بلدیاتی ریلیٹڈ کہا جاتا ہے، اور اب اجازت بھی دے دی ہے کہ جی آپ بھی منا لیں، مگر وہ الگ ہے، وہ جو رینجرز کرواتی ہے جو کاشف صاحب کے تھرو. تو میں نے ایک ایم کیو ایم کے ایک لیڈر سے پوچھا کہ بھئی آپ کے جلسوں میں تو نعرے لگتے ہیں الطاف زندہ باد کے. انہوں نے کہا کہ ہاں لگتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، اور یہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. جن ایجنسیوں نے پابندیاں لگائی ہیں وہ کریں اگر انہوں نے کرنی ہے، ہم کیوں کریں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ 2 4 6 لوگ آ کے نعرہ لگاتے ہیں، بالکل لگائیں. کلچرل ڈے میں بھی لگے ہیں، 2 4 6 لوگ تھے، اور خواتین کے اس میں بھی کچھ خواتین نے نعرے لگائے، کچھ لوگوں نے بھی لگائے. تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. جنہوں نے پابندی لگائی ہے الطاف حسین پر، وہ اگر انہیں روکنا چاہتے ہیں تو روک لے. اچھا سب کو پتہ چل چکا ہے کہ ایجنسی آپس میں، جیسے کہتے ہیں نا منظور پشتین کو بنایا ایم آئی نے آئی ایس آئی کی دشمنی میں، وہ درجنوں واقعات سنا سکتا ہوں. خیر آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.